Please like, share, subscribe and press the bell icon. हाल नुमा कमरा दरस सुनने वाले अफराद से भर चुका था। बुजुर्ग तशरीफ ला चुके थे। स्याह चादर वाली लड़की भी अपनी मखसूस जगह पर बैठी थी। आज उसकी आंखों में उलझन कम, हैरत और सुर्खी ज्यादा थी। ये सुर्खी उसके रत जगहों की मुकम्मल अक्कासी कर रही थी। यकीनन जो बातें उसे मालूम हो रही थीं, उनसे उसकी रातों की नींदें उड़ गई थीं। जैसा कि मैंने आप हजरात को बताया था कि आइंदा के दरस में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हालात जिंदगी बयान किए जाएंगे। मिर्जा की जिंदगी के अगर मैं तमाम हालात और वाकयात आप हजरात के गोश गुजार करूं तो इसके लिए बहुत वक्त दरकार होगा, क्योंकि ये हालात अब्बुल कासम मौलाना रफीक बिलावरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब रईसे कादियां में तकरीबन 673 सफ़हात पर कलमबंद किए हैं। मैं इसी किताब से चीदा चीदा और निहायत अहम और ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचाने की सही करूँगा। अल्लाह ताला इस मकसद में मेरी मदद फरमाए, आमीन। बुजुर्ग ने तमहीद बांधी और फिर बाकायदा दरस का आगाज किया। वालिदैन ने रईसे कादियां का नाम इब्तदा में दासूंदी रखा था, लेकिन सिंधी के नाम से भी पुकारा जाता था, जो एक हिंदुआना और मुशरिकाना नाम है, लेकिन मालूम नहीं मिर्जा साहिब का नाम दासूंदी या सिंधी से गुलाम अहमद कब और क्यों कर हो गया। मुमकिन है मिर्जा ने होश संभालने के बाद खुद ही ये नाम तजवीज़ कर लिया हो, और ये भी अजमाल है कि वालिदैन ने रखा हो। दासूंदी बेग उर्फ मिर्जा गुलाम अहमद की पैदाइश मौजा कादियां जिला गुरदासपुर में 1841 या 1842 में हुई। वालिद का नाम मिर्जा गुलाम मुर्तजा था, जबकि वालिदा का चिराग बीबी। ये भी एक दिलचस्प मुअम्मा है कि मिर्जा गुलाम अहमद किस खानदान से ताल्लुक रखता था। अपने नाम के शुरू में मिर्जा लिखने से जाहिर होता है कि मुगल खानदान का चश्मो चराग था। इसके अलावा मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को तुर्क, ईरानी, यहूदी, फातमी और चीनी भी कहा। बयानात की इस कसरत व तनूर से लोग हैरान व परेशान हैं कि इनमें से किस बयान को सच्चा समझें और किसको झूठा व गलत करार दें, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस ज़ख़ीरा खराफात में से सही और सच्चा बयान वही हो सकता है जो ख़ानदानी रवायात के मुताबिक हो। चुनाचे मिर्जा गुलाम अहमद के बेटे मिर्जा महमूद अहमद खलीफतुल मसीह ने अपनी तफसीर के पारा अव्वल सफ़ा 120 में लिखा है कि किसी खास कौम के किसी खास इंसान की औलाद होने का एक ही सबूत होता है, और वो इस कौम की रवायात हैं। अल-फज़ल कादियान 25 सितंबर 1924। और कौम की रवायात ये हैं कि रईसे कादियान मुगल था, जैसा कि इसने अपनी किताब किताबुल बरिया में अपनी कौम मुगल बुरवास और लिखा कि मेरे बुजुर्ग समरकंद से पंजाब में वारिद हुए थे। अब सवाल ये है कि मुगल साहिब ने दूसरी कौमों से रिश्ता जोड़ने और पराए खानदानों में दाखिल होने की कोशिश क्यों की। इसका जवाब यह है कि मिर्जा कादियानी ने बिला ज़रूरत ईरानी, फातमी और चीनी और यहूदी बनना नहीं चाहा, बल्कि महज अपने मिशन को कामयाब बनाने की खातिर दरोगो मसलहत अमीज पर अमल किया। ये बताना भी ज़रूरी है कि कादियान का रईस किन किन मुहरकात की बिना पर दूसरी कौमों में दाखिल होता रहा। सो मालूम हो कि फ़ारसी बनने की तहरीक तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की इस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जिसमें सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारसियों की हक शनासी और इस्तेदाद ईमानी बयान फरमाई है। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि
جس وقت سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم آستانہ نبوت میں حاضر تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: ان موجودین کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پیغمبر مبعوث فرمایا جو ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ اگر بالفرض امام ثریا کے پاس بھی چلا گیا ہوگا تو ان کے ہم وطنوں میں سے بعض افراد اس کو وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ جب مرزا قادیانی نے یہ حدیث دیکھی تو منہ سے خود غرضی کی رال ٹپک پڑی اور اس کا مصداق بننے کے لیے فارسی الاصل ہونے کی رٹ لگانی شروع کر دی۔ چنانچہ مرزائی گم کردگان راہ بڑے فخر سے اس حدیث کو اپنے مسیح کے مناقب میں پیش کیا کرتے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں بہائی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرزا غلام احمد سے پہلے بہاءاللہ کے حق میں پوری ہو چکی ہے، کیونکہ وہ خاص فارس کا رہنے والا تھا۔ غرض مرزائی اور بہائی اپنے اپنے مقتدا کو اس حدیث کا مصدق ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، حالانکہ مرزائی اور بہائی دونوں فریق حقیقت نفس الامر سے بے خبر ہیں۔ اس حدیث کے صحیح مصداق حضرت تابعین، تبع تابعین اور دوسرے اجمی خیار الامت ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ اس پیشن گوئی کی شرح میں لکھتے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح خبر دی تھی اسی طرح حرف بحرف ظہور میں آیا۔ چنانچہ ابنائے فارس میں بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین اور دوسرے حضرات اس سعادت سے مشرف ہوئے۔ مثلاً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اکرمہ، مجاہد اور بے شمار دوسرے حضرات جو اس پیشن گوئی کے مصداق ٹھہرے۔ ظاہر ہے بہاءاللہ اور مرزا غلام احمد تو بنائے دین کے منحمد کرنے والے تھے، وہ اس پیشن گوئی کا مصداق ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہ جو مرزا غلام احمد نے فاطمی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کی علت یہ حدیث تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اطرت یعنی سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہوں گے۔ رواہ ابو داؤد۔ چونکہ مغل صاحب کو مہدی بننے کا اشتیاق تھا اس لیے ضروری تھا کہ فاطمی بنتے، لیکن اس کے بعد جب علماء اسلام نے یہ کہہ کر لے دے شروع کی کہ حضرت مہدی علیہ السلام تو خاندان نبوت میں سے ہوں گے اور تم مغل ہو، تو علماء سے جان بچانے کے لیے یہ بھی لکھ دیا کہ میں وہ مہدی نہیں جو عطرت رسول اور اولاد فاطمہ کا مصداق ہوگا۔ براہین حصہ پنجم صفحہ 185۔ اس مرزائی بیان سے مترشح ہوتا ہے کہ گویا ارشادات نبویہ میں متعدد مہدیوں کی بشارت دی گئی ہے، حالانکہ احادیث صحیحہ کی روح سے سچے مہدی صرف ایک محمد بن عبداللہ فاطمی علیہ السلام قرب قیامت کو ظاہر ہوں گے، جو اسلامی عقیدہ کے موجب اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے حضرت مسیح
ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ان کو چھوڑ کر جس قدر مہدی صفحہ ہستی پر نمودار ہوئے یا ہوں گے وہ سب قادیانی کماش کے خانہ ساز مہدی ہیں جو اسلام سے منقطع ہو کر اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہیں۔ اور چینی الاصل بننے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ مرزا قادیانی نے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فصول الحکم میں یہ پیشن گوئی پڑھی تھی کہ دنیا کا آخری کامل انسان ایک لڑکا ہوگا جو چین میں پیدا ہوگا اور چینی زبان میں گفتگو کرے گا۔ وہ مرزا قادیانی چین میں پیدا نہیں ہوا تھا اور مادری زبان بھی چینی نہ تھی، بلکہ مرزا کی 20-30 پشتوں میں سے کسی نے خواب میں بھی چین کی سرزمین نہ دیکھی ہوگی، لیکن 14ویں صدی کے مسیح کی مسیحیت اس ضرورت سے قطعاً بے نیاز تھی کہ کوئی دلیل اس کے دعووں کی تصدیق کرے، بلکہ اس کا زبان سے کہہ دینا اور قلم سے لکھ دینا ہی پیرووں کے لیے لاکھوں کروڑوں دلائل و براہین سے بڑھ کر تھا۔ حالانکہ خدائے قدیر کی لسان وحی نے اسی نمونہ کے حق فراموش اور ضلالت کوش گم کردگان راہ سے مطالبہ کیا۔ ترجمہ: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل پیش کرو۔ مرزا غلام احمد حسب بیان خود ایک حمل کے ذریعے سے عیسیٰ ابن مریم بن گیا تھا۔ چونکہ یہ قلب شخصیت کاغذی پیرہن سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، اس لیے مسیح موعود اپنی اس خندہ منطق کی طرف سے نہ صرف خود غیر مطمئن تھا بلکہ مرزا کو ہر وقت یہ اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں اس کے حلقہ بگوش اسے اول فول قرار دے کر برگشتہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے مرزا قادیانی نے کاملتاً ابن مریم بننے کے لیے اسرائیلی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، کیونکہ جناب مسیح علیہ السلام کے نندھیال اسرائیلی تھے، لیکن مکمل عیسیٰ ابن مریم بننے میں پھر بھی کسر رہ گئی۔ ضرورت یہ تھی کہ جس طرح اس نے مسلح اپنی شخصیت تبدیل کی تھی اور خاندان میں تغیرات کیے تھے، اسی طرح کامل عیسیٰ ابن مریم کے لیے اپنے بن باپ پیدا ہونے کا بھی اعلان کرتا اور اپنی والدہ کا نام چراغ بی بی کی بجائے مریم ظاہر کرتا۔ لیکن ماں کا نام تبدیل کرنے میں شاید یہ مشکل حائل تھی کہ مرزا قادیانی خود ہی مریم بھی بن چکا تھا۔ اگر ماں کے نام میں رد و بدل کرتا تو اندیشہ تھا کہ علماء اسلام مریم بنت مریم پکارنے لگیں گے۔ مرزا جی نے اپنے مریم بننے اور پھر حاملہ ہو کر عیسیٰ ابن مریم بن جانے کی پوری تشریح کتاب کشتی نوح صفحہ 42 تا 48 میں کی ہے۔ جو محترم دیکھنا چاہیں کتاب مذکورہ کی طرف رجوع کریں۔ اب میں آپ حضرات کو مرزا غلام احمد کے ایام طفلی کے متعلق بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں کوشش کے باوجود بھی کوئی خامی اور ان کے قول و فعل میں تضاد نظر نہیں آتا۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کا بچپن بھی اپنے اندر علم و عرفان لیے ہوتا تھا۔ اب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے بچپن کی کارستانیاں سنیے اور سوچیے کہ یہ شخص بھلا نبی ہو سکتا تھا۔
رئیس قادیان کے بچپن میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں پائی جاتی جو اسے عام بازاری لڑکوں سے ممتاز کر سکے۔ چند واقعات سنیے جن سے مرزا کی ابتدائی زندگی کے محبوب مشغلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ مرزا کا بیٹا لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ لڑکوں نے مرزا غلام احمد صاحب سے کہا کہ گھر سے میٹھا یعنی چینی شکر لاؤ۔ گھر گئے تو وہاں پسا ہوا نمک رکھا تھا۔ والدہ کے بلا اجازت لے لیا اور شکر سمجھ کر اس سے جیبیں بھر لیں اور لڑکوں کے پاس پہنچ کر پھانکنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دم رک گیا اور سخت تکلیف اٹھائی۔ سیرت المہدی مولفہ مرزا بشیر احمد M.A. جلد اول صفحہ 226۔ ایک مرتبہ والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا۔ انہوں نے کہا اور تو کوئی چیز نہیں، گڑ لے لو۔ انہوں نے گڑ لینے سے انکار کیا تو کوئی اور چیز دی، اس سے بھی انکار کیا اور ضد کی تو ماں نے ناراض ہو کر کہا ان چیزوں سے بھی روٹی نہیں کھا سکتے تو جاؤ راکھ سے کھاؤ، تو وہ سچ مچ روٹی پر راکھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 226۔ مرزا غلام احمد کا منجلہ صاحبزادہ مرزا بشیر احمد M.A. کتاب سیرت المہدی میں ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ دادی موزہ ایما ضلع ہوشیار پور کی رہنے والی تھی۔ حضرت مرزا صاحب کئی دفعہ ایما گئے، وہاں بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے، چاقو نہ ہوتا تو سرکنڈے سے ہی ذبح کر لیتے تھے۔ ایزن صفحہ 36۔ مرزا غلام احمد صاحب بچپن میں تیرنے کے بھی بڑے دل دادا تھے، ایک مرتبہ ڈوب بھی چلے تھے۔ ایزن صفحہ 91۔ بعض اوقات سواری بھی کر لیتے تھے، ایک مرتبہ ایک سرکش گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا ان کو ہلاک کرنے کے قصد سے ایک درخت سے جا ٹکرایا لیکن خود ہی مر گیا اور یہ بچ گئے۔ ایزن صفحہ 91۔ ایک مرتبہ مولوی محمد حسین، مرزا غلام احمد اور چند اور لڑکے رات کے وقت قصبہ بٹالہ سے باہر قضائے حاجت کے لیے گئے۔ گرمی کا موسم تھا، جگنو اڑ رہے تھے۔ ایک جگنو مرزا غلام احمد کے گریبان میں آ گیا، مرزا صاحب نے اسے ہاتھ سے دبا لیا۔ جب سب لڑکے جمع ہوئے تو غلام احمد صاحب نے ہم جولیوں سے کہا دیکھو میرے پیرہن کے نیچے درخشاں چیز کیا ہے، اور کہا اگر اسی طرح سے کوئی شعبہ کیا جائے تو لوگوں کو پھانسا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مولوی محمد حسین صاحب نے کہا ہاں ممکن ہے۔ اب میں آپ حضرات کو مرزا غلام احمد کے تعلیمی حالات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے کبھی کسی بشر سے کسی قسم کا کوئی علم حاصل نہ کیا، بلکہ وہ امی اور ناخواندہ ہوتے تھے اور ان کی تعلیم لدنی اور روحانی طور پر بذریعہ وحی و الہام ہوتی تھی۔ چنانچہ مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پیغمبر ناخواندہ گروہ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہم نے حساب کتاب سیکھا ہے۔ بخاری و مسلم۔ چونکہ مرزا غلام احمد کو ایسی مہدویت اور مسیحیت کا دعویٰ تھا جو نبوت کی ہم پایا و ہم خوان تھی، اس لیے وہ ہر بات میں انبیاء کرام کی نقل اتارنے کی ناکام کوشش کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر نہ تو لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، اور مرزا کا متعدد اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنا اور انگریز کی خوشامد میں 50 الماریاں کتابیں لکھنا ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ
اس کا اخفا و انکار بالکل ممکن نہ تھا، اس لیے اپنے امیوں ناخواندہ ہونے کے دعوے کی تو جرت نہ ہوئی، البتہ ناخواندہ ہونے کے بجائے اپنی طرف سے یہ پخ لگا دی کہ امام الزماں کے لیے لازم ہے کہ وہ دینی امور میں کسی کا شاگرد و مرید نہ ہو بلکہ اس کا استاد اور مرشد صرف خدا ہو۔ چنانچہ مرزا لکھتا ہے، حالت فاسدہ زمانہ کی یہی چاہتی ہے کہ ایسے گندہ زمانہ میں جو امام الزماں آوے وہ خدا سے مہدی ہو اور دینی امور میں کسی کا شاگرد نہ ہو اور نہ کسی کا مرید ہو، اور عام علوم و معارف خدا سے پانے والا ہو، نہ علم دین میں کسی کا شاگرد ہو اور نہ امور فقر میں کسی کا مرید۔ رسالہ اربعین نمبر 2 صفحہ 11 اور کتاب ایام الصلح میں لکھتا ہے کہ آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ ایام الصلح مولفہ مرزا غلام احمد صفحہ 147۔ ذرا غور کیجئے، مرزا قادیانی نے قسم کھائی ہے کہ میں نے قرآن یا حدیث کا ایک سبق بھی کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن دیکھو کہ مسیح موعود صاحب نے خود ہی دوسری جگہ اپنی قسم کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے، 55 کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر قریباً 10 برس ہوئی تو ایک عربی خواہ معلم مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کا نام غل علی شاہ تھا۔ ان کو میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو حاصل کیا، اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی۔ کتاب البریہ مولفہ مرزا غلام احمد صفحہ 148 تا 150۔ قادیان کے الہامی صاحب کو کتب بینی سے اتنا شغف تھا کہ ہر وقت کتابوں کا کیڑا بنا رہتا تھا۔ اغلب ہے کہ اس سلسلہ کتب بینی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں چاٹی ہوں گی۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود ہی لکھتا ہے کہ ان دنوں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں نہیں تھا۔ میرے والد صاحب مجھے بار بار یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہایت ہمدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آ جائے۔ کتاب البریہ مولفہ مرزا غلام احمد صفحہ 150۔ کثرت مطالعہ کی ایک اور شہادت ملاحظہ ہو، مرزا غلام احمد کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ آپ یعنی مرزا غلام احمد کو خدا تعالیٰ نے کتابوں کے دیکھنے کا اس قدر شوق اور شغل دیا ہوا تھا کہ مطالعہ کے وقت گویا دنیا میں ہی نہ ہوتے تھے۔ آپ کی عادت شروع سے ایسی ہی تھی کہ اکثر مطالعہ ٹہل ٹہل کر کرتے، اور ایسے محو ہو کر کثرت سے ٹہلتے تھے کہ جس زمین پر ٹہلتے تھے دب دب کر باقی زمین سے متمیز اور بہت نیچی ہو جاتی تھی۔ سوانح عمری مرزا صاحب محلقہ براہین احمدیہ صفحہ 63۔ سامعین حضرات،
اب ذرا عقل کے ترازو میں رکھ کر انصاف فرمائیے کہ جو شخص فضل الہی، فضل احمد اور گل علی شاہ 3 استادوں سے تحصیل علم کرے اور کثرت مطالعہ کا یہ عالم ہو کہ بکثرت ٹہلنے سے نیچے کی زمین ہی دب جائے، پھر دعویٰ یہ کرے کہ آدم کی طرح میرا کوئی استاد و مرشد نہیں بلکہ صرف خدا استاد و مرشد ہے، کہاں تک راست بیانی پر مبنی ہے؟ مرزا قادیانی نے کتاب البریہ میں اپنے تحصیل علم کی جو شرح کی ہے، اس سے 2 باتیں پایہ ثبوت کو پہنچتی ہیں۔ اول یہ کہ مرزا کی تعلیم ادھوری رہی اور اسے کسی فن میں دستگاہ حاصل نہ تھی، خصوصاً حدیث، فقہ، تفسیر، کلام وغیرہ دینی علوم میں بہت تھوڑا درک تھا۔ دوسرا، اس نے جتنا کچھ پڑھا وہ بھی بالاہتمام کسی مستند اسلامی درسگاہ میں نہ پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسیح موعود صاحب کو صحیح اسلامی تعلیمات سے محروم اور مذہبی معلومات میں بالکل کوڑا پاتے ہیں۔ اصل میں مرزا غلام احمد نے ملا خطرہ ایمان کی مجسم تصویر تھا۔ عقائد اسلامی کے رد و قبول میں اس کی حالت ہمیشہ مذبذب رہی۔ علماء ملت اس تذبذب کو فقدانی ایمانی اور الحاد پسندی سے تعبیر کرتے ہیں، مگر یہی وہ چیز تھی جو مرزا کے لیے موجب 100,000 ناز و افتخار بنی ہوئی تھی۔ بہرحال مسیح موعود صاحب میں کوئی اور خوبی تھی یا نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے متاع ایمانی پر ڈاکہ ڈالنے میں ان کو جو کمال حاصل تھا اس کی نظیر اس قسم کے نیک ملاؤں میں بمشکل مل سکے گی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.